अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वारिस और आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान जाहिद भाई। बहुत पुराना इनसे ताल्लुक़ है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि सोशल मीडिया की दुनिया में मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले जाहिद हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से स्पेशलिस्ट हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं और आज बहुत ही अहम जो है वो मौजू के लिए हमने इनको यहाँ पे मदऊ किया है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का तबीयत बहुत अच्छी है? शुक्र। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आप बहुत एक शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए, बल्कि पता नहीं क्या हुआ यार, जो प्रोग्राम था अक्सा की पुकार उसमें भी आपको शॉर्ट नोटिस पे हमने इन्फॉर्म किया और इसमें भी तो कुछ मेरा ख्याल है कि इस तरह के कुछ मामला चल रहे हैं, तो इसके लिए माजरत। नो वरीज। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला आपको जज़ाए कसीर अता फरमाए। ये असल में टॉपिक ही ऐसा है कि किसी से रहा नहीं जाता। ट्रू। मैंने जिससे भी कहा है, जिसको भी बुलाया, जितने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया वो आ गए। पिछले 20-22 दिनों से जो एक तबाही और बर्बादी और बर्बरियत का मुजाहरा इसराइल फ़लस्तीन में दिखा रहा है, दिल दुखी भी हैं, आंखें अश्कबार भी हैं और एक अजीब कैफियत है और एक अजीब बेहिसी भी है। कामरान, कि आप देखें कि 56-57 ममालिक हैं, बिल्कुल बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदा लाशें हैं। कोई उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, बयान देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो को वैसे आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक इस सिचुएशन का ताल्लुक है तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है कि हम जिस भी एंगल को या जिस भी पर्सपेक्टिव को देखना शुरू करते हैं वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। आपको कोई चीज़ पसंद आती है ना, आप कहते हैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है आपने, आपको वो मोबाइल फ़ोन 2, 4, 5, 6, 10 जगहों पे नज़र आना शुरू हो जाता है। जो चीज़ भी आप देखेंगे वो चीज़ बढ़ जाएगी। मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से लेता हूँ, अगरचे कि पर्सपेक्टिव ना भी हो तो भी समझाने के लिए या बताने के लिए। जैसे हमारे असातिज़ा हमें समझाते हैं कि जब वो वॉशरूम जाते थे फॉर एग्जांपल, तो अब हम कहते हैं कि जी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ या रेस्ट रूम जा रहा हूँ, तो वो कहते थे मैं वज़ू करने जा रहा हूँ। इसमें फ़र्क है। इन दोनों चीज़ गर्चे के तकरीबन काम वही है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव में बिल्कुल तब्दीली आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है बाज़ औक़ात जिस तरह खामोशी किसी काम का, किसी बड़े काम का या तूफ़ान का पेश खैमा होती है, एहन मुमकिन है अल्लाह ताला कोई इस तरह की सिचुएशन है जो कि प्रिपेयर कर रहे हो, मुमकिन है। यानी ऐसा नहीं है कि हम उनकी खामोशी को, ख़ुसूसन हुकूमतों की जो खामोशी है उसकी मजबूरी है, मसलहत है, मुदाहनत है, मुनाफ़क़त है, ये अल्लाह जानते हैं और वो जानते हैं। हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल सिनेरियो क्या है, लेकिन हम उसको इस पर्सपेक्टिव में ले लें, उनको मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए कि अल्लाह करे अल्लाह ताला इसे को खैर बरामद फरमा दे। अक्सा की पुकार प्रोग्राम में पैनल डिस्कशन में आप भी थे, आपके साथ ख़ावर रशीद भट्ट साहब भी थे। तो अक्सर लोग जो है हमसे पूछना चाहते हैं कि अब्दुल वारिस भाई, इतना जुल्म होने के बावजूद भी अभी जहाद फ़र्ज़ नहीं है। तो बहरहाल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौलाना ख़ावर रशीद भट्ट साहब ने ये जवाब दिया था कि जहाद असल में हुक्मरान की ज़ेर निगरानी होता है, यानी उसके हुक्म पे होता है, उसकी इताअत में होता है, उसकी इताअत में होता है। तो लेकिन फ़र्ज़ करें कि कामरान, अगर हम जहाद भी इस वक्त करने के काबिल नहीं है, यानी सेहत, ताकत, क़ुव्वत, वसाइल होने के बावजूद भी अगर इस वक्त हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो दिस इज़ द पॉइंट कि हम क्या करें। अच्छी बात। उसमें शरन तो मैं चूँकि बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, बहुत बड़ा तो क्या, मैं बहुत छोटा सा आलिम भी नहीं हूँ, तो मैं शरन तो उसको नहीं कह सकता कि ये जिहाद है या नहीं है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जिस तरह किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए महज एक डिपार्टमेंट काफ़ी नहीं होता। एक होटल है मिसाल के तौर पे, हम कहें कि जी सेल्स इसका प्राइमरी फोटे है और सेल्स की वजह से ये चल रहा है, तो मुमकिन नहीं है। सेल्स करने वाले वेटर्स आपके पास या सेल्स करने वाले लोग बहुत शानदार हों और पीछे शेफ़ अच्छे ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती, शेफ़ के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ना हो तो नहीं चल सकती, प्रोक्योरमेंट ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, एंड सो ऑन। कोई भी इदारा, छोटे से छोटा इदारा भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की कोलैबोरेशन के बगैर और इकट्ठे जब तक वो टीम वर्क ना करें उसके बगैर आगे नहीं चल सकता। ये तो बहुत छोटा सा इदारा है। आप अपने घर की एग्जांपल ले लें, आप कोई वेलफेयर एसोसिएशन ले लें, कोई बिजनेस ले लें, मुमकिन नहीं। और उस मैनेजमेंट में भी मल्टीपल एरीनाज या मल्टीपल फेजेस या मल्टीपल लेयर्स होती हैं और वो सारी मिल के काम करती हैं। एक उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होता है, क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होता है, मंजिल एक होती है और फिर उसमें सब लोग सफ़र करते हैं और इवेंचुअली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। मजीद इससे आगे एक कदम हम बढ़ाएं तो क्या हम अपने दुश्मन की मईशत को कमज़ोर कर सकते हैं, उसको हिट कर सकते हैं और उसको माशी तौर पे किस तरह हम नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसमें आप क्या समझते हैं कि बाइकआउट किस हद तक जो है वो? इसमें दो काम हो सकते हैं इसमें। एक तो ये कि हम उनकी अशिया का इस्तेमाल करना बंद कर दें, मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और परमानेंट सोल्यूशन ये है कि हम अपने बिजनेसेस खड़े करें, ठीक है, ताकि उनके बिजनेसेस के मुकाबले में अगर हमारा बिजनेस ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा पावरफुल होगा तो लोग खुद ब खुद
ہمارے یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بائک آؤٹ کیا جائے پروڈکٹ کا تو اس سے جو ہے وہ اس کی معیشت کو نقصان تو بہت پہنچے گا؟ ٹھیک ٹھاک فائدہ پہنچتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی اس پوڈ کاسٹ پہ ایم ناٹ شیور کہ ہم برانڈس کے نام لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, لیکن کچھ برانڈز ہیں جو بہت بری طرح ہٹ ہوئے ہیں اس انداز میں کہ وہ ہمارے لیے خیر کی خبر ہے کہ وہ برانڈز جن کا پیسہ براہ راست معاشی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی وہ اسرائیل کی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں, نہ صرف کہ سپورٹ کرتے ہیں بلکہ وہ اصلاً ہمارے خلاف, یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف وہ ان کا سارا پیسہ, ریسورسز, انرجی ساری استعمال ہو رہی ہیں. ان کی بائنگ بند ہوئی ہے اور بہت بری طرح بند ہوئی ہے, اور ان کی چیخیں نکلی ہیں بہت بری طرح. مثال کے طور پہ بڑے بڑے برانڈس ہیں, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے اپنی ہائرنگ روک دی ہے. ایسے ایسے برانڈس ہیں جن کے 10-10 ہزار امپلائیز ہیں, ان کی پچھلے, میں چونکہ بزنس کنسلٹنگ ہے تو اسی ڈومین میں لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں, بات ہوتی ہے, بہت ساری برانچز کی سیل جو جس کی ایک برانچ کی سیل مثال کے طور پہ 6-8-15 لاکھ روپے روزانہ تھی, پچھلے 25-27 دن کی مجموعی سیلز بھی ان 6 برانچوں کی ملا کے بھی اتنی نہیں ہے جتنی اس ایک برانچ کی ایک دن میں ہوتی تھی. اور یہ تو ابھی 20 دن کا سینیریو ہے, اور اگر یہ سالہ سال ان کے ساتھ ہوگا تو کم سے کم یہ ان کو تو ان کی جو اکانومی بیٹھ جائے گی اچھی طرح سے, بہت ٹھیک ٹھاک امپیکٹ پڑے گا. وہ لوگ بھی جو اس میں براہ راست, جو تو اس کے انویسٹرز ہیں, وہ بھی جو اس کے نیچے امپلائیز ہیں, اچھا پاکستان میں لوگ ہیں تو وہ پاکستان کے امپلائیز ہیں, وہ بہت نا سنجیدگی کے ساتھ سوچنا شروع کریں گے کہ نہیں, وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. مثال کے طور پہ کووڈ جب آیا تو مجھے یاد ہے, میں آپ کے ساتھ جب ڈسکشنز ہوتی تھیں 2009 اور 10 میں, ہم نے اس وقت کچھ آن لائن, ہم نے کہا جی حفیظ سینٹر کو آن لائن ہونا چاہیے اور ہال روڈ کو آن لائن ہونا چاہیے. لوگوں کا پاگل ہو گئے, کامران کون سی باتیں کر رہے ہو, کون جاتا ہے ویب سائٹ پہ, بازار بنا ہوا ہے. کووڈ نے بتا دیا, بلکہ آپ نے تو 1-2 اپنے بزنس شروع کیے تھے, ہم نے فوڈ گوگل بنایا مثال کے طور پہ, گھر کا کھانا, کچھ اس طرح کے کچھ وینچرز ہم نے شروع کیے کہ نہیں یار, اچھا ہو سکتا ہے میرے پاس اس کا بہت اسٹرانگ فریم ورک نہیں تھا, لیکن الحمدللہ ایک بصیرت اللہ نے جو عطا کی, پتہ چل رہا تھا کہ آگے کیا آ رہا ہے. تو ہم شاید اہیڈ آف ٹائم تھے, ہم 10 سال پہلے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. کووڈ نے بتا دیا کہ ہاں یہی کرنا ہے, اور ہوا بڑی بڑی کمپنی آن لائن آ گئی, بہت بڑی بڑی کمپنیز آن لائن آئی. آن لائن کی ڈومین میں بہت سارے لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا, سیکھ لیا, ایونچولی کمپنیز بلڈ ہوئیں, تباہ بھی ہوئیں, کمپنیز بلڈ بھی ہوئیں. جب ہم وہ مستقل بائک آؤٹ کریں گے, ہمیں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ وہ زبان کا چسکارا بہت اچھا لگتا ہے, کپڑے کا فیبرک کا فیل بہت اچھا لگتا ہے, گھڑی, جوتے, جو بھی چیزیں میں ملٹی نیشنل برانڈس کی یا ان برانڈس کی خصوصاً جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں, چیزیں تو بہت اچھی ہیں اور اچھا لگتا ہے. اگر میں مستقل بائک آؤٹ کرنا شروع کرتا ہوں, مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ, بڑے سے بڑا انویسٹر جب دیکھتے ہیں نا کہ نہیں یار یہ تو مستقل مزاجی سے ایک کام ہوتا چلا آ رہا ہے, تو وہ سوچے گا کہ اب اپنی انویسٹمنٹ کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے. بہت سمپل ہے, بالکل صحیح بات, اور اس کا امپیکٹ لازماً جنریٹ ہوگا. میرے پاس اس کے کچھ دلائل ہیں. مثال کے طور پہ اسلامک بینکنگ حلال ہے, حرام ہے, ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, میرا موضوع نہیں ہے, میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں اس پہ کوئی گفتگو کر سکوں. میں صرف اس کا مارکیٹ امپیکٹ آپ کو بتا سکتا ہوں. میزان بینک سے پہلے کوئی اسلامک بینک پاکستان میں نہیں تھا. میزان بینک جب آیا, اعتراض بھی ہوئے, سارے معاملات ہوئے, لیکن میزان بینک کے آنے کا امپیکٹ یہ ہے, ڈاؤن دا لائن لیس دین 20 ایئرس کوئی ایک ایسا بینک آپ مجھے پورے پاکستان کا نہیں بتا سکتے جس کی اسلامک بینکنگ کی ونڈو نہ ہو, چاہے وہ نیشنل بینک ہو, چاہے وہ حبیب سب نے اس کو فالو کیا. اسی طرح سے تکافل کا کوئی نہیں تھا, پاکستان تکافل آیا, اس نے میدان ہموار کیا. ہر انشورنس کمپنی, انشورنس اور تکافل مشرق اور مغرب ہے, ہر انشورنس کمپنی کا تکافل ونڈو ہے. اب کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ مارکیٹ ہے, یہاں پہ لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, انہوں نے اپنا رخ بدل دیا. سرمایہ کار بہت ذہین اگر بزنس مین کو یہ پتا چل جائے کہ اگر میں اسرائیلی یا اس کو سپورٹ کرنے والی کسی کمپنی کو اسٹینڈ کرتا ہوں تو کل کو یہ لوگ بائک آؤٹ کر سکتے ہیں, لہٰذا وہ آج سے سوچنا شروع کرے کہ میں کسی ایسی اسلامک پروڈکٹ کا آغاز کروں کہ جس کا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو, یا کم سے کم اس کو اس کا فائدہ نہ ہوتا. ٹرو. اور جب وہ دیکھیں گے نا کہ سینٹیمنٹس وہاں پہ ہیں, لوگ وہاں پہ خرید رہے ہیں, وہ خود بخود وہاں پہ پیسہ انویسٹ کرے گا. بہت سادہ بات ہے. فرض کریں کہ اگر ہم بائک آؤٹ کرتے ہیں, مختلف ایسی پروڈکٹ 30 ہیں, اس کی اگر ہم بائک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کی پروڈکشن بھی پاکستان میں بعض اوقات ہوتی ہیں. پاکستان کا جو یعنی فرد ہے وہ ایز اے امپلائی اس کمپنی میں کام کر رہا ہے, تو جب وہ پروڈکٹ ہٹ ہوگی, وہ ختم ہوگی, بند ہوگی, کتنے گھروں کے چولہے ہیں جو بند ہوں گے, اس کا کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں ایک دفعہ تو امپیکٹ آئے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اس کا بالکل امپیکٹ نہیں آئے گا. ہاؤ ایور میرا اپنا اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ ہمیں جذباتی طور پہ ریئیکٹ کرنے کے بجائے رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک اچھا تھنک ٹینک بنانا چاہیے. ہمارے پاس علماء, ذہین لوگ, مدبر, بصیرت رکھنے والے لوگ, اللہ سے ڈرنے والے, جن کو اللہ نے خود فہم اور بصیرت عطا فرمائی ہے, وہ لوگ موجود ہیں. ان کے ساتھ بیٹھا جائے کوہیسولی. پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ کون سی کمپنیز ہیں جن کا بائک آؤٹ کرنا ہے.
مثال کے طور پہ ابھی بائیکاٹ پہلے ڈیٹیل سے, اور پھر ایسا بھی نہ ہو. آج اصل میں یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا کہ ایک کمپنی دوسرے کو زچ کرنے کے لیے ایسی اس کے خلاف ایک پوسٹ لگا دیتی ہے اور ہم جیسے آ رہا ہے ویسے ہی آگے جو ہے وہ, یہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے اس کی تحقیق ہو. تھنک ٹینک ہو, تھنک ٹینک پہلا کام یہ کرے کہ اپنے 2-3-4 مٹھو بٹھائے, ڈیٹا اسکریپنگ کریں. آپ کے پاس پاکستان کے بڑے مدارس, مساجد, علماء کرام کی ایک لسٹ آپ کے پاس موجود آ جائے. بتا کہ یار یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے ذریعے ہم بات پہنچا سکتے ہیں. مارکیٹنگ کا چینل ڈیولپ ہو آپ کا, نمبر 1. نمبر 2, 3-4-5-6 لوگ آپ نے بٹھائے اور تھورو ریسرچ کی. ریسرچ کے ٹولز اویلیبل ہیں, جینیسز لوگ موجود ہیں, بزنس ایکسپرٹس ہیں, MBAs لوگ موجود ہیں جو یہ طے کر لیں کہ کسی کمپنی کا اوریجن کیسے نکالا جاتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ نیسلے مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں جی نیسلے کا آپ بائک آؤٹ کرتے ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا کہ نیسلے یہودی کمپنی ہے, نہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے, میں صرف اس کا پروسیس آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نیسلے کس ملک سے بلانگ کرتی ہے, نمبر 1. اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کتنے لوگ ہیں, نمبر 2. نمبر 3, اس کے جو پرائمری انویسٹرز ہیں, اس کے بڑے انویسٹرز, شیئر ہولڈرز, وہ کون سی 3-4-5 کمپنیز ہیں, ان کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کون لوگ ہیں. تو آپ کو, اور یہ ان میں سے تقریباً ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے بیکاز آف پبلک لمیٹڈ. ابھی تو ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں کہ وہ CEO کے نمبر تک جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں. پبلک ایوری تھنگ از آن انٹرنیٹ, موسٹلی تقریباً ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ. تھورو ریسرچ کریں اور پھر ڈکلیئر کریں, اور اس تھنک ٹینک کا اتنی کریڈیبلٹی ہو کہ وہ انتہائی تھوڑی سی سلو کام کر لے, مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم خدا نخواستہ 15 دن 20 دن مہینہ بھی لگ جاتا ہے نا, پرابلم نہیں ہے. جلد بازی میں غلط انفارمیشن دینے سے بہت بہتر ہے کہ ہم ٹھہر کے تدبیر کے ساتھ درست انفارمیشن دیں جس پہ لوگ ریلائی کریں. اور پھر یہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہونا, مستقل مزاجی کے ساتھ. اچھا, پھر وہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی. تو ایک تھنک ٹینک تو یہ کرے کہ ان کی لسٹ بنا لے. وہ جب ایک پوری لسٹ بن گئی تو پھر ان سارے جو اپنے ادارے اور علماء کرام اور اسٹیک ہولڈرز جو بات پہنچانے والے ان کی لسٹ آپ نے وہ ان تک پہنچا دی کہ یار یہ ایک تھورو لسٹ ہے. اس کے آگے عوام الناس کو پتہ چلے اور اس کے بعد بائک آؤٹ شروع کیا جائے. اور اس کے بعد بائک آؤٹ شروع. اچھا, نمبر 1 اس کے آئیڈینٹیفائی ہو جائے. نمبر 2, پھر وہی تھنک ٹینک بیٹھے تدبیر کے ساتھ دونوں کی سنیں. وہ لوگ کہ جو ان کمپنیز میں کے انویسٹرز ہیں, سینئر مینیجرز ہیں, ورکرز ہیں, 3 طرح کے لوگ ہیں. تینوں سے ملے, ان سے ان کے کنسرنز لے کہ اگر ہم ایک تھورو بائک آؤٹ کی ایک کیمپین شروع کر رہے ہیں, اگلے 5 سال آپ کا ایک پینسل نہیں بکے گی, ایک ربر آپ کی نہیں بکے گی, آپ کا ایک گھونٹ پانی نہیں پیا جائے گا آپ کے برانڈ کا, کیا نقصان ہوگا آپ کو, اور آپ کی کیا تجاویز ہیں, کیا کرنا چاہیے. ان کو آن بورڈ لیں. اوکے, ان کو آن بورڈ لیں. مثال دے رہا ہوں, بہبود آبادی کی جب کیمپین شروع میں چلتی تھی تو ہمارا ایک سیٹ تھا جو اس کو بہت خلاف تھا. بہبود آبادی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے میرا موضوع نہیں ہے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک, چونکہ آرگنائزیشن اسٹرکچر کا یا سوسائٹی میں چینج کا آدمی ہوں میں, اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں. انہوں نے وہی لوگ جو سارے خلاف تھے ان کو آن بورڈ لیا اور ان کی پوری بات سنی. بھائی آپ کے کنسرنس کیا ہیں, آپ اصل میں چاہتے کیا ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں ایک بات ہوتی ہے, اس بات کے اندر ایک بات ہوتی ہے, وہی اصل بات ہوتی ہے. تو ہم اس کو پڑھاتے ہیں کہ جب بھی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں, نیگوسیشن کرتا ہوں, تو ایک میرا انٹینڈیڈ انٹرسٹ ہے جو واضح نظر آ رہا ہے, ایک ان انٹینڈیڈ انٹرسٹ ہے کہ آپ میری رسپیکٹ کریں, آپ مجھ سے جھوٹ نہ بولیں, آپ سنسیئر ہو میرے ساتھ ایکسیکٹرا. ان انٹینڈیڈ انٹرسٹ جو میں بظاہر نہیں بتا رہا, اگر اس کو ریزالو کرتے ہیں پرابلم سالو ہو جاتا ہے بیشتر. تو ان سارے اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیں, وہ تھنک ٹینک, اوکے, ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرے اور ان سے سمجھے پورا کرائٹیریا. دیکھیں اگر خدا نخواستہ 15 دن 20 دن ہم مزید بھی اگر بائک آؤٹ نہیں کریں گے, لیکن ہم ایک سسٹینیبل سولوشن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ حکمت اور زیادہ. آپ کے تو علم میں ہوگا کہ ان کمپنیوں نے 2-2 3-3 سال کا بیک اپ بھی رکھا ہوتا ہے کہ اگر کمپنی کو اگر جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو فیکٹری بند کر کے بٹھا کے بھی کھلانا پڑتا ہے تو دے ہیو بیک اپ, وہ اس میں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اصل میں افیکٹو ہوگا ہی تب جب مستقل مزاجی اور اس کا آلٹرنیٹو بھی ہو. تو لسٹ بن گئی, لوگوں تک پہنچا دی, ان سب کو بلا لیا, اسٹیک ہولڈرس کو لیا, آن بورڈ لیا, مہینے کی, 15 دن کی, 40 دن کی, 20 دن کی, وٹ ایور ڈیوریشن ہے, ان کے ساتھ نیگوشیشن کی, ان کا پورا ان کا جو ان کا پیراڈائم ہے, ان کا پرسپیکٹو ہے وہ سمجھا, اور پھر کہا کہ آپ بتائیں اس کا کیا سولوشن ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے سولوشن بتا دی وہ امپلیمنٹ کر دیں گے, وہ بھی اس پوری رائے میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک پورا پروسیس بتایا اس میں سے ان کی رائے بھی لے لیں. پھر جو ہمارے اسلامسٹ ہیں جو بہت مثال کے طور پر بہت ہارڈ کور اسلامسٹ ہیں, مثال کے طور پہ ہم کسی کا نام نہیں لیتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی بس مار دیں گے, مر جائیں گے, جلا دو, گرا دو, ان کو بٹھائیں, ان کے سامنے اس کی پوری سچویشن رکھیں اور کہیں گے جی اب آپ تدبیر والا کو سولوشن دیں. نعرے لگانا کرنا چاہیے, کوئی کیمپین ڈیزائن کرتے ہیں جب تحریک چلتی ہے اس میں اویئرنیس کے لیے نعرے بھی, ہنگامہ بھی, سارا کچھ. ہنگامہ مطلب توڑ پھوڑ نہیں, ہنگامہ ایز ان کہ آپ بہت اشتعال دلانے والی باتیں, آپ کا خون گرم ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی سارا ضروری ہے. اس پوری دنیا کو بھی بتانا کہ ہم اس وقت غم و غصے کا پورے کا پروسیس ہے. کیفیت میں چولہا کبھی آپ تیز کرتے ہیں, کبھی کم کرتے ہیں کھانا پکانے کے دوران میں, دیٹ از پارٹ آف دا پروسیس. لیکن لانگ ٹرم میں صرف تیز چولہا رکھ لینے سے کھانا نہیں, سب کچھ جل جائے گا, سب کچھ جل جائے گا, وہ پکے گا بھی نہیں, جلے گا بھی, نقصان بھی ہوگا. ان سے ان کا اسٹیک لیں, ان سے ان کا اسٹیک ان کا انوالو کریں, ان سے پوچھیں کہ کیا سولوشن ہے, اور پھر نہ ایک کوئی جامع حکمت عملی لے کر آئیں سامنے. لیکن اس حکمت عملی میں اس کانفرنس میں بھی جیسے بات کی, پھر ہمیں نا
تھوڑے سے کچھ تعصبات ہیں جس سے نکلنا پڑے گا. وہ برادری کا تعصب ہو سکتا ہے, وہ رنگ و نسل کا تعصب ہو سکتا ہے. پاکستان کے اگر ہم پیرائی میں بات کریں تو وہ ہمارے جو دینی جماعتوں کا جو ایک ہے کہ میں تو اس جماعت سے ہوں اور آپ تو فلاں تنظیم سے ہیں, ہمیں اس سے ذرا تھوڑا سا باہر نکل کے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے طور پہ اور ایک بڑا سوچتے ہوئے, چاہے وہ سیکٹس ہوں ہمارے, اس سے بلند ہو کے سوچیں, جامع حکمت عملی تیار ہو. پھر دیکھا جائے کہ بائیک آؤٹ کرنا ہے تو کیا وہ ٹرانسلیشنل بیک گراؤنڈ کیا بائیک آؤٹ ہو سکتا ہے. سب کہتے ہیں کہ ہم فلاں مشروب لینا بند کر دیتے ہیں. اب جو آپ نے اس سے پہلے بات کی, سب سے پہلے ریٹیلر جس نے مال لیا ہوا ہے اور وہ پیسے پے کر چکا ہے, اس کے پیچھے ہول سیلر ہے جو مال لے چکا ہے اور پیسے پے کر چکا ہے, اس کے پیچھے تو 4 لیئرز ہیں. دیکھا جائے کہ کس کس کو کس طرح سے کم مسلمانوں کا نقصان کم سے کم ہو. اب یہاں پہ یہ ہے نا کہ جو لوگ کچھ پروڈکٹ پرچیز کر کے اس کو ضائع کر رہے ہیں, دیکھیے یہ تو سیدھا وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور کمپنی کو تو جو ایک فائدہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا, بلکہ آپ نے ڈبل نقصان کیا. آپ نے کمپنی کو بھی پیسے دے دیے اور استعمال بھی نہ کیا. وہ ایسے ہی جیسے ہم جذباتی ہوتے ہیں اور ہماری ٹیم میچ ہارتی ہے تو ہم ٹی وی توڑتے ہیں, تو فائدہ کس کا ہوتا ہے اور نقصان کس کا ہوتا ہے. بہت جذباتیت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تو وہ تھنک ٹینک نا ایک جامع حکمت عملی دے کہ یار یہ کمپنیز ہیں جن کا بائیک آؤٹ کرنا ہے, یہ ان کے کنسرنز ہیں, اس کو اس طرح سے ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اور مرحلہ وار اس طرح سے اس کو بائیک آؤٹ کیا جائے گا. لانگ ٹرم کی ہم بات کریں تو جس طرح ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ قادیانیوں کو جب غیر مسلم قرار دینا تھا وہ ایک دن کا کام نہیں تھا, اس میں یعنی کتنا وقت لگا. اسلام یعنی پاکستان بننے کے بعد بھی کتنا وقت لگا, دہائیاں لگیں, لیکن ایک سسٹینیبل سولوشن نکلا. ابھی بھی اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تھنک ٹینک پورا بیٹھے اور اس بات کو مد نظر رکھے کہ ہم نے ایک سسٹینیبل سولوشن ڈیولپ کرنا ہے. سو یہ تو ہو گیا پورا بائیک آؤٹ کیا کریں گے, کیوں کریں گے, کیسے کریں گے. کامران, میرا ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں جس میں شیمپو ہے, صابن ہے, پالش ہے, اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری بالکل جس کے بغیر گزارا نہیں ہے, جب ہم ان کا یعنی کراہت کے ساتھ بائیک آؤٹ کرتے ہیں اور یعنی ان کا ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں اور ایک عرصے تک جو ہے وہ جس طرح یہ حالات ہیں ایسے ہی رہتے ہیں, حالات سازگار ہوتے ہیں, کیا پھر ہم اس کی طرف اٹریکٹیو نہیں ہوں گے؟ تو فائدہ تو پھر بھی ان کو پہنچے گا. اس کا کیا سلوشن ہے؟ عموماً مزاج یہی ہے کہ جب وہ بھی بیٹھے ہوئے وہ ایسے بیوقوف اور بالکل جاہل نہیں ہے, جو یعنی کفار کے اینڈ پہ بھی جو ان کے کیمپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں بہت ذہین, بہت دانا, ٹھیک ہے, اپنی دانائی کو اور ذہانت کو غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن ہیں دانا لوگ. آپ کو اس سے کوئی شک نہیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے انہوں نے منو سلوا کھایا ہوا ہے, ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے. تو وہ جب اس کو ایک ہٹ پڑتی ہے وہ ان کے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں, اس کا سولوشن نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ اگر یہ پرابلم آئے گا تو اس کو ریزالو کیسے کریں گے. ہم ایک سسٹینیبل سولوشن نکالنا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاؤ ایور جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں ضروریات زندگی ہیں کیسے مینیج کیا جائے, حل اس کا یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک اچھی پروڈکٹ بنا دی جائے. میں اس کا ایک بہت, تاکہ کل کو اگر ہم اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں اور ہماری ضرورت بھی وہی ہے تو ہم ایک پاکستانی پروڈکٹ کا استعمال کر سکیں. آپ کا بچہ 6 ماہ کا بچہ اگر چھری کو اس کے دستے کی بجائے اس کے پھل سے پکڑ لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں ان سے زبردستی لینے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ زخمی ہوگا, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو کوئی اچھی خوبصورت اٹریکٹیو جھن کرنے والی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں. وہ جو ہی مٹھی کھولتا ہے اس چیز کو پکڑنے کے لیے تو ہم وہ چھری اس سے لے لیتے ہیں. لیکن وہ چیز جو ہم پکڑا رہے ہیں وہ اس سے کہیں اٹریکٹیو, کہیں پیاری, کہیں اچھے انداز میں اس کو پریزنٹ کی جاتی ہے. غصے سے کبھی بچے سے چھری واپس آپ نقصان کیے بغیر نہیں لے سکتے. بہت خوبصورت مثال. اسی طرح سے ہمیں اس امت کے ہاتھ میں بھی وہ پروڈکٹس یا شیمپوز یا ڈیجیٹل پروڈکٹس جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے بہت اچھی, بہت معیاری, بہت پیاری, بہت اچھے انداز میں, بہت اخلاص کے ساتھ. اس کے لیے جو امت کے تجار ہیں, تاجر حضرات ہیں, ان کا یہ کردار بنتا ہے. یہ ایگزیکٹلی ہم تو ایگزیکٹلی بات ہی ان سے کر رہے ہیں نا کہ وہ لوگ کے جو اکانومی میں اسٹیک ہولڈرز ہیں جس بھی طرح سے, تو وہ اگر میں آپ سے نارمل مسکرا کے بات کرتا ہوں تو اب جب میں ایک پروڈکٹ دوں تو میں آپ سے زیادہ مسکرا کے بات کروں. میں نارملی آپ کو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ گاہک ہیں, تو اب میں سمجھوں کہ یہ میری مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے انسان ہے, تو میں آپ کے لیے دعا بھی کروں. مثال کے طور پہ ویسے کتنے لوگ ہیں, کتنے تاجر ہیں جو اپنے کسٹمرز کے لیے دعائیں کرتے ہیں لوگ, لیکن کتنے لوگ ہوں گے آٹے میں نمک کیا ہم کبھی کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج میری جتنے بھی دکان پہ جتنے بھی لوگ آئے ان سب کی ساری مرادیں پوری کر دے, اور بڑی اخلاص اور خلوص کے ساتھ. یا ہم کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علاقے میں جتنے دکاندار ہیں ان سب کے رزق میں برکت فرما دے. ہم تو دعاؤں میں بھی ایک دوسرے کو اس طرح سے نہیں یاد رکھتے نا, تو زیادہ پیارا, زیادہ اچھے انداز میں پریزنٹ کیا جائے. تو یہاں سے ہم یعنی ایک نیا فیز کا آغاز ہوگا کہ اپنی یعنی اس کے آلٹرنیٹیو پروڈکٹس کا جو ہے اور معیاری اپنے بزنسز بنائیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو نئے بزنسز کرنے چاہیے یا جو موجودہ بزنسز ہیں وہ ان کو آؤٹ کمپیٹ کرتے ہوں, اس سے زیادہ اچھا, زیادہ پیارا, زیادہ خوبصورت, زیادہ معیاری. مثال کے طور پہ پیزا ہٹ پاکستان میں آیا اور وہ ایک انٹرنیشنل چین تھی, شاندار سروسز تھیں. اب پیزا ہٹ کہاں ہے؟
بہت تھوڑی سی ریپلیس کیا اس نے, بہت تھوڑی سی برانچز ہیں ڈومینو نے اور اس طرح کے کئی ایسے آئے. پھر پاکستان میں ان کو اتنا ٹف کمپٹیشن ملا لوکلی. اب ہر گلی میں جب پیزا بنانے والے آ جائیں گے, انکلوسیو اکانومی, یہ لفظ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو لوگ سنیں نا اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. انکلوسیو اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ماڈل ٹاؤن کا بی بلاک ہے. جسٹ امیجن کہ اس بی بلاک کے لوگوں کی ضرورتیں ایک دوسرے سے پوری ہو جاتی ہوں. ایک اس میں سے تاجر ہو جو دودھ بیچتا ہے, ایک دہی بیچتا ہے, ایک جوتا, ایک کپڑا, ایک گھر میں صابن بنتا ہے, ایک میں شیمپو بنتا ہے. کیا پرابلم ہے یار, نہیں بن سکتے کیا؟ یعنی ماڈل ٹاؤن کی ضروریات ماڈل ٹاؤن سے ہی پوری ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں انکلوسیو اکانومی. اور دشمن کے جبر و استبداد کے وہ جو پنجے گڑے ہوئے ہیں نا معاشی طور پہ, انکلوسیو اکانومی جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم اس مصیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے. کیا جائے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بزنسز کھڑے کیے جائیں, جو ہیں پہلے سے کھڑے ہوئے ان کو اسٹینڈرائز کیا جائے. اتنا اچھا, اتنا پیارا, اتنا شاندار کیا جائے کہ کسٹمر کو دوسری چیز لینے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. میں ایک شیمپو یوز کرتا ہوں اور مجھے اس میں سے خوشبو بھی اچھی آتی ہے, اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے, اور میں اس کی قیمت 250 روپے ادا کرتا ہوں, اور مجھے پتا کہ یار اس کے پیچھے ایک فلاں کمپنی ہے اور اس کی بڑی ایڈورٹیزمنٹ ہے. آپ مجھے یہ کہتے ہیں یار کامران میں نے اپنے گھر میں شیمپو کا کام شروع کیا ہے, آپ میرے محلے میں رہتے ہیں, دوست ہیں, کزن ہیں, فیملی ممبر ہیں, برادری کے ہیں, رنگ نسل کے ہیں, جس بھی اس میں تو آپ جو بھی باعث لے لیں بری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی باعث لے لینا. آپ کہیں جی میں چونکہ میں سید ہوں تو میں سیدوں سے چیزیں لوں گا, میں بٹ ہوں تو میں بٹوں سے لوں گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. یار مسلمانوں سے تو لیں گے نا آپ کم از کم. آپ وہ چیز مجھے 250 کی بجائے 150 میں دیں جو کم از کم اس کو کمپیٹ کرتی ہو. چلو اس میں 2 فیچرز کم بھی ہوں گے, اس کی ایڈورٹائز ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں آتی, لیکن کم سے کم کوالٹی وہی ہے نا, کوالٹی وہی ہے. اعتبار کے اوپر چیز لیتے ہیں شیخ. آپ جتنی مرضی ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ کر دیں اور چیز اچھی نہ ہو, لوگ نہیں لیں گے. لوگ ایموشنز کے ساتھ لیتے ہیں. میں خود بزنس پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں, میرا موضوع یہ ہے آپ اس کو اتنی اچھی چیز دے دیں. ان بزنسز کو جو ہیں پہلے سے موجود, کیا جائے اس کے لیے ہمارا ایک بہت ہی اچھا خوبصورت ماڈل جس کو ہم کہتے ہیں سوسائٹی. جو آج کا ہمارا مین نقطہ تھا کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ اگر کیسے کریں, اگر ہم کر بھی دیں تو پھر بھی اگر مسلمانوں کی معیشت اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کا نقصان ہی ہوگا. دیکھیں بائیکاٹ اس سے پہلے بھی کافی دفعہ ہو چکا ہے, یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے مسلمانوں کی تاریخ میں کہ کوئی پریشانی آئی, ہمارے پاس آلٹرنیٹ نہیں تھا. ایگزیکٹلی. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت آسان کام ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ پانی ہمیشہ نیچی جگہ پہ جاتا ہے. اگر اچھا وہ نیچی جگہ پہ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے کھیت میں پانی آ رہا ہے اور آپ کا کھیت اس کے دوسرے ساتھ والا کھیت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پانی آپ کے پاس آئے, تو آپ کو وہ کھیت کا جو پانی کا رستہ ہے اس کو گہرا کرنا پڑے گا تاکہ وہ پانی آپ کی طرف فلو کر جائے. سمپل کام. یا اس کو ہم ایک اور ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں, ہم نے اس دن بھی کانفرنس میں بھی بات کی تھی, اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ایک بڑی چیز کھڑی کریں. بڑی چیز بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ بزنسز جو 2 طرح کے بزنس ہیں, ایک وہ بزنسز جو ابھی بالکل شروع کر رہے ہیں, آغاز ہے, اور ایک وہ بزنسز جو چل رہے ہیں. میرا اس وقت زیادہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو بزنسز جن کے چل رہے ہیں. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ایک بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے اور وہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں سوسائٹی کا ایک ماڈل ہم نے ڈیزائن کیا ہے, SOCITY. یہ 6 اسٹیپس ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. اس کا پہلا اسٹیپ ہے S فار اسٹینڈرڈائزیشن. اپنی چیز کو معیاری کریں. معیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روزمرہ کے جو کام ہو رہے ہیں, چاہے وہ کچن میں کھانا پکانا ہے, چاہے وہ پرچیزنگ ہے, چاہے وہ HR ہے, مارکیٹنگ ہے, سیلز ہے, آپریشنز ہے, کسٹمر سروسز ہے, جتنے بھی آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے وہ چھوٹا چھوٹا کام ہے. ایک دکاندار بھی, ایک عام کریانے والا بھی ان 4 5 6 کاموں کو کر رہا ہوتا ہے. پروکیورمنٹ بھی اس کی ہو رہی ہوتی ہے, نمبر 1. سیلز اس کی ہو رہی ہوتی ہے, سم ہاؤ اور دی ادر وہ مارکیٹنگ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے, اپنا کم از کم بورڈ پہ ایڈورٹائز کرتا ہے, کم از کم اپنا سائن بورڈ بناتا ہے, یہ کام بھی وہ کر رہا ہے. کسٹمر سروسز بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ دے رہا ہوتا ہے, چاہے وہ انفارمل ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ اس وقت یہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں, لیکن وہ لوگ آتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, وہ اس کی شکایت کو رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. بعض کا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کے بات کر رہا ہوتا ہے. یہ کسٹمر سروس ہے. اگین یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, چاہے کوئی چھوٹا ادارہ ہو, دکان والا ہو, چاہے وہ کوئی بڑا ادارہ ہے جس کے پاس امپلائیز ہیں, 5 امپلائیز ہیں, 50 ہیں, 500 امپلائیز ہیں, جو کرنے کا کام یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے, اللہ کا شکر, اللہ کا فضل ہے, ہم کو ناٹ مارکیٹنگ مائی وینچر, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کنسلٹنگ کرتے ہیں. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کنسلٹنگ فرمز ہونی چاہیے, تھنک ٹینکس ہونے چاہیے, ملٹیپل کنسلٹنگ فرمز ہونی چاہیے جو ان چھوٹے بزنسز کو بڑا بزنس کرنے میں ہیلپ کرتی ہوں. یہ ایک گروتھ کا ایریا ہے جہاں پہ لوگ کام کم کر رہے ہیں, پیسے کم ہے, یا ہم سروسز نہیں لیتے, جو ہے وہاں سے سروسز نہیں لیتے. ملٹیپل وجوہات. میں جانتا ہوں آپ بھی ٹائم لینڈر ہیں, آپ کی کمپنی, اور اس طرح کی اور کئی ایسی کمپنی جنہوں نے مدارس کو اسٹینڈ کرنے کی کوشش کی, ان کو امپروو کرنے کی, بزنس کو, لیکن ہم سروسز نہیں لیتے, ہم آرگنائزیشن سروسز نہیں لیتے. اچھا, اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک ریزن اس کا یہ ہے کہ اویئرنیس کم ہے.
ایک ریزن یہ ہے کہ ایکسیس کم ہے, ایک ریزن یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹس کام کر رہے ہیں وہ بڑی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں, زیادہ چارج کرتے ہیں. مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میرے وقت کا 10,000 روپے پر آور پے کر سکتی ہے, اور ایک دکاندار مجھے 500 روپے پر آور پے کر سکتا ہے, تو میں کس کی طرف جاؤں گا؟ 10,000. ایک عام آدمی کہے گا 10,000 کی طرف جاؤں گا. اب اگر ہمارے پاس ویژن کلیئر ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ یار امت کی معیشت سیدھی کرنی ہے, تو میں دعوت دیتا ہوں, اللہ کرے اس پوڈ کاسٹ سے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت کا باعث بنا دے اور لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. وہ لوگ کے جو مینجمنٹ کنسلٹنگ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں, وہ ہم سے رابطہ کر لیں, ہم انہیں اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجرز, ٹیمپلیٹس, ان کا اس پوری ادارے کو بنانا کرنا. آلریڈی میں شبان کو آپ نے سرو کیا ہے, اس کے علاوہ یعنی حقوق الناس میں آپ کا بہت بڑا ایک اہم اخوت کے ساتھ ہم نے کام کیا, الحمدللہ انڈس سوشل کے ساتھ ہم نے ملٹیپل کیپیسٹیز میں کام کیا. وہ لوگ کے جو مارکیٹنگ کے کوئی بھی کسی بھی شعبے کا ایکسپرٹ, کسٹمر سروسز کا ایکسپرٹ ہو وہ کسٹمر سروسز کی کنسلٹنگ کر سکتا ہے, سیلز کا ایکسپرٹ ہو سیلز کی کنسلٹنگ کر سکتا ہے, مارکیٹنگ کا ہو, پروکیورمنٹ کا ہو, سپلائی چین کا ہو, ایچ آر کا ہو, فائنینس کا ہو, ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. جو انسان بھی جو ہم سے اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ کرے بات بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے, وہ جابس کر رہے ہیں مثال کے طور پہ, وہ کہیں یار میں اپنا نا ہفتے کے 3 گھنٹے, ہفتے کے 4 گھنٹے نکالوں گا اور کنسلٹنگ کروں گا, اور ہم ان کو پورے فریم ورکس اور چیزیں فراہم کرتے ہیں. وہ اپنے علاقے کے جس گلی میں وہ رہتا ہے اسے 2 4 6 گلیاں اپنے آس پاس میں, ان اداروں کی کنسلٹنگ کرنا شروع کریں, اس کے مارکیٹنگ کو امپروو کر دے, سیلز کو امپروو کر دے, اور وہ اسٹینڈرڈز اور پروسیجرز ہم سارے ان کو انشاءاللہ فراہم کریں گے. ہم ان سے سیکھیں گے, وہ ہم سے سیکھیں گے, ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں گے, انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. سب کو اللہ تعالیٰ رزق بھی دیں گے, معاملات بھی آگے ہوں گے. اسٹینڈرڈائزیشن از دا فرسٹ پروسیس. سو اس میں اسٹینڈرڈائزیشن 2 کام ہے کہ ایک میں دعوت دیتا ہوں کہ لوگ کنسلٹنٹس بنیں, ہم انہیں سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں, کنسلٹنٹس بن جائیں, اور وہ اپنے علاقوں میں اپنی علاقے کی علاقائی اکانومی کو امپروو کرنا شروع کر دیں. انسانوں کا کام ہے نا شیخ, جو سمجھنے کی ضرورت ہے, انسانوں کا, اچھے انسانوں کا کام یہ ہے, انٹیلیجنٹ لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ سسٹمز ڈیولپ کریں. ان سسٹمز کا کام ہے کہ وہ آگے انسانوں کو چلائیں. سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسٹینڈرڈائزیشن میں اور آپٹیمائزیشن کے دوران میں سسٹم بن چکا ہوتا ہے, چل چکا ہوتا ہے, سسٹمز بنے ہوئے ہیں, امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری چیزیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا اسٹیج آ گیا اسکیلنگ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑی سی انپٹ سے آپ اپنی سیل بڑھا دیں. مثال کے طور پہ اسکیلنگ میں اور گروتھ میں فرق ہے. سو گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ میں 5 گھنٹے کام کر کے 50,000 روپے کماتا ہوں, اب میں 10 گھنٹے کام کروں تو میں 1 لاکھ روپے کماؤں, یہ گروتھ ہے. یہ ایکسپینشن تو کنسیڈر کی جا سکتی ہے, اسکیلنگ کنسیڈر نہیں ہو سکتی. اسکیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں 5 گھنٹے کام کر کے 50,000 کماتا تھا, 7 گھنٹے کروں تو 1 لاکھ روپے پہ پہنچ جاؤں. یہ اسکیلنگ ہے. دس از اسکیلنگ. اس کی پوری ٹیکنیکس, پروسیسز, چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو بزنس کو اسکیل کیا جائے, اور جب وہ اسکیل ہو جائیں تو پھر ان کو انٹیگریٹ کیا جائے, اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کو دوسرے سے, دوسرے کو تیسرے سے. میں مشروبات کے بزنس میں ہوں تو کیا میں دیکھوں کہ کیا میں اس سے جو اگلا اسٹیپ ہے اس میں جا سکتا ہوں, کیا میں اس سے پچھلے اسٹیپ میں جا سکتا ہوں, کیا میں اس سے دائیں میں, اس سے بائیں کے اسٹیپ میں جا سکتا ہوں. جیسے دودھ والے ہیں وہ دودھ شروع کرتے ہیں تو دہی بھی شروع کرتے ہیں, کھویا بھی شروع کرتے ہیں, پیڑے بھی شروع کرتے ہیں, دودھ کی اور مصنوعات بھی شروع کرتے ہیں, وہ بوتلوں میں ٹھنڈا دودھ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں, وہ مٹھائی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. انٹیگریشن اسے ہم کہتے ہیں, بزنس انٹیگریشن. فارورڈ انٹیگریشن ہوتی ہے, ورٹیکل انٹیگریشن ہے, ہارزنٹل انٹیگریشن ہے, پھر وہ انٹیگریشن کی طرف جائیں. تو آئی فار انٹیگریشن, اینڈ ای از فار ایکو سسٹم. ایکو سسٹم کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہم خیال لوگ, وہ جب ہم انکلوسیو اکانومیز کی بات کر رہے ہیں تو ہم خیال لوگوں کی اکانومیز ایک دوسرے سے بات کرتی ہوں, تاکہ مسلمانوں کو ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہو. اچھا, میں نے اگر جوتے لینے ہیں تو جوتے میں سول ہے, سول میں ایک کمپوننٹ ہے کیمیکل کا, ایک ایسا باردانہ ہے جو کہ فلاں سے ملتا ہے, اور وہ امپورٹ ہوتا ہے, اور وہ اس کی اکانومی اگین ان کے پاس ہے, کفار کے پاس ہے. مثال کے طور پہ اکانومی, اچھا وہی باردانہ کیا میں یہاں پہ 3 لوگوں کو موٹیویٹ کر کے یہ کر سکتا ہوں کہ یار وہ اس کا خام مال لے لیں اور اس کو خود بنانا شروع کر دیں, تاکہ یا میں اگر امپورٹ ہی کرنا ہے اور وہ پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے تو میں ملیشیا میں کسی کافر تاجر کی بجائے کسی مسلمان تاجر سے وہ خرید سکتا ہوں. ایکو سسٹم ڈیولپ کیا جائے. اچھا اب یہ اگین محنت طلب کام ہے, لیکن یہ سسٹینیبل سولوشن ہے. پھر جب وہ ایکو سسٹم مستقل بنیادوں پہ ہوگا تو یہ مسئلہ حل ہوگا, ادروائز یہ غصے کی ایک لیر آئے گی, اس کے بعد چلی جائے جاتی رہے گی, اس کے بعد زیادہ بڑا نقصان ہوگا, ہم ساری زندگی ایسے ہی لگے رہے, پھر ہم غصہ کریں گے, پھر نقصان ہوگا, اینڈ سو آن. اور ونس کے جب وہ ایکو سسٹم بن جائے ہمارا, تو پھر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اس کو ٹرانسینڈ کیا جا سکتا ہو. ٹرانسینڈ کا مطلب یہ ہے کہ عمران زاہد, عبد الوارث گل حیات ہوں یا حیات نہ ہوں, ان کے بزنسز اتنے ہی اچھے, ان کے بزنسز, ان کے ادارے, چاہے وہ رفائی ادارے ہوں, چاہے وہ اسلام کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح کا ادارہ ہے, وہ اتنا اچھا, اس سے پیارا, اس سے خوبصورت انداز میں چلتا ہی رہے. وہ ان کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے, زندگی کے بعد بھی ہو سکتا ہے. وہ زندگی میں ہی انہوں نے کہا کہ یار 10 سال میں, مثال کے طور پہ ویسٹرن جو اکانومی ہے اس میں ایک اسٹارٹ اپس میں مثال کے طور پہ ایک بات بہت کی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کا اسٹارٹ اپ بنائیں جو کہ آپ فلپ کر سکتے ہو. فلپ کا مطلب یہ کہ آپ نے بزنس بنایا, 4 5 6 سال 10 سال چلایا, پروفٹ میں لائے, 10 گنا 20 گنا 50 گنا قیمت پہ بیچا اور اسے نکلائے.
اب نیا ایک سیٹ اپ. جیسے کریم مثال کے طور پہ کریم بنا, محنت کی, ڈیولپ ہوا, پروفٹ میں آیا, اوبر کو بیچا, خود باہر نکل آئے. بہت سارے یعنی وہ کام جو انہوں نے اگلے 25 سال میں کرنا تھا وہ کام انہوں نے 1 سال میں کر لیا بیچنے کے بعد. اس کو ہم کہتے ہیں فلپ کرنا. تو اس کو فلپ کر دیں فار ایگزامپل, یا ٹرانسلینٹ کر دیں, امت کے اچھے ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں دے اور ایک نئے وینچر کی طرف جائے. تو اسے ہم کہتے ہیں سوسائٹی اسکیلنگ, آپٹیمائزیشن, سوری اسٹینڈرڈائزیشن, آپٹیمائزیشن, اسکیلنگ, انٹیگریشن, ایکو سسٹم فرینڈلی, ٹرانسینڈنس. اور اگلا کام میں یہ سمجھتا ہوں جو ہم نے کچھ علماء سے ملے ہیں اور بات چیت کی, یعنی جب تک یہ مستقل بنیادوں پہ نہیں ہوگا ہم کفار کے ہاتھوں میں کھیلتے ہی رہیں گے. یہ سچی بات ہے کہ یہ ایک جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں ہم غم و غصے میں چند دنوں کے لیے چند ایک مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں ریئیکٹیو موڈ میں, ریئیکٹیو موڈ میں, اور اس کے بعد سارا کچھ وہی روٹین میں ہوتا ہے. اب عید آئے گی, وہی میکڈونلڈ ہوں گے, وہی KFC ہوں گی, وہی پیپسی ہوں گی. یعنی یہ سارا اسی طرح چلتا رہے گا اور ہم اسی طرح کفار کے ہاتھوں کا کھلونا بنے رہیں گے. اور اس میں ایک اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, جیسے اینٹی بایوٹکس کا ہوتا ہے نا, کہ آپ کا جسم امیونٹی ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے ایک دفعہ کوئی دوائی لی ہے اور اس کی 50 mg کی ضرورت ہے, اگلی دفعہ وہ 50 mg سے ٹھیک نہیں ہوتی, آپ کو 100 mg چاہیے ہوتی ہے, اگلی دفعہ وہ 200 mg چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کے اندر بھی ایک امیونٹی کا سسٹم ہے اور وہ نیچرل ہے. ہم اگر اس کو پراپرلی نہ یوز کریں تو ہوگا یہ کہ ایک سانحہ ہوا, ہم نے اس کو ریئیکٹ کیا, اگلی دفعہ اتنا ہی سانحہ ہوگا تو ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے, اس سے بڑا سانحہ درکار ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کامران 2007 میں غالباً 7 یا 8 میں کچھ اس طرح اسلام خلاف کچھ ایکٹیویٹی ہوئی اور آپ نے پروٹیسٹ دیکھا ہوگا مال روڈ کے اوپر. جی آج اس سے بھی زیادہ کہیں بڑے جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس طرح ریئیکشن, کیونکہ ہم ایک تو یوز ٹو ہو چکے ہیں اور یوز ٹو ہو گئے, نمبر 1 اپنے مسائل میں الجھ گئے, نمبر 2 امیونٹی ہماری ڈیولپ ہو گئی, نمبر 3 جنریشن چینج آ گئی اور انہوں نے اگلی جنریشن پہ کام کیا. ان کو پتا ہے کہ جب آج سے 10 سال بعد مسئلہ ہوگا تو عبد الوارث صاحب کو اور ضروریات ہوں گی, ان کے بچے ہوں گے جو کہ کھڑے ہوئے ہوں گے, تو ان کے بچوں کو الجھا دو اتنا کہ ان کے پاس وقت ہی نہ ہو پروٹیسٹ کرنے کا. اسکول کالج یونیورسٹی سے ہمیں جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں شاید یہ جو ہے وہ ویپن وار ہے. ابھی تو 5th جنریشن وار ہے اور اس میں سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہے, اس میں یعنی آپ کی ایجوکیشن بھی آ گئی ہے ہر چیز کے ذریعے سے جو ہے وہ, لیکن ہم جو ہے وہ ابھی تک جو ہے ویپن وار کے چکر میں پڑے. بزنس بھی اگر دیکھیں نا, مثال کے طور پہ کوک ایک بڑا نام ہے, آپ کو پتا ہے کوئی بھی بزنس ہے نا وہ اپنا کمپیٹیٹر تلاش کرتا ہے. سو پیپسی یہ کہتا ہے کہ میں کوک کو کمپیٹ کروں گا, یہ ان کے بہت آسانی سے ویژن اسٹیٹمنٹس میں آپ کو مل جائے گا, میٹنگس میں مل جائے گا. ان کا یار کوک کی سیلز اتنی ہے اس علاقے میں, ہم نے زیادہ کرنی ہے, اس کو بیٹ کرنا ہے. کوک کس سے کمپیٹ کرتا ہے؟ پانی سے. کوک یہ کہتا ہے کہ ہمارا کمپٹیشن پانی ہے, کہ اگر پانی زیادہ کنزیوم ہوتا ہے اور کوک کم کنزیوم ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ہے. اچھا, آپ امیجن کریں کہ ان کا لیول کیا ہے کمپٹیشن کا. نیٹ فلکس پانی کے ساتھ کمپیٹ. جی, کوک کا ویژن ہے, میں ان کے ہیڈ آفس گیا, اتفاق ہوا مجھے, تو جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی دیٹ واز وی وانٹ ٹو بی ان این ہینڈز ریچ, کہ آپ ہاتھ کریں تو کوک آپ کے ہاتھ میں آ جائے. اسی لیے وہ گریب والا جو ہے وہ اتنی ایکسیسیبلٹی ہم چاہتے ہیں کہ کوک کی ہو. اور آپ کو یاد ہوگا اسٹریٹجک ویژن میں جب ہم کر رہے تھے تو اس وقت یہ پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ایسی بستی کے جہاں پانی میسر نہ ہو لیکن کوک وہاں پہ ملنا چاہیے. تو میں ایک سرحد میں ایک بار جانا ہوا تو مجھے پیاس لگی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ یار آپ کے پاس کوئی منرل واٹر ہے؟ تو منرل واٹر نہیں ہے سر, کوک ہے. تو اس دن مجھے پتا چلا تھا کہ ان کا ویژن کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور میں حیران ہوا کہ یار جو گورے نے آج سے کئی دہائیاں پہلے بیٹھ کے بات کی تھی وہ آج اپنے جو ہے وہ مشن کو. اسی طرح سے ایک آخری مثال دیتا ہوں, نیٹ فلکس مثال کے طور پہ. نیٹ فلکس کس کو کمپیٹ کرتا ہے؟ نیٹ فلکس کے آس پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. نیٹ فلکس نیند کو کمپیٹ کرتا ہے. اللہ, کیونکہ نیٹ فلکس آپ کب دیکھیں گے؟ جب آپ جاگ رہے ہوں گے. وہ کہتا ہے ہمارا کمپیٹیٹر نیند ہے, اس سے لڑنا ہے. جب آپ کم سوئیں کم, جاگیں زیادہ, اور اس جاگنے میں نیٹ فلکس دیکھیں آپ. یعنی گول سیٹنگ کی بات ہے نا. میں نے اور آپ نے, ہم بیٹھے ہوئے مال ٹاؤن میں مثال کے طور پہ, اور ہم نے جانا ہے شادرہ تو ہماری تیاری اور ہوگی. ہم نے جانا ہو اسلام آباد تو تیاری اور ہوگی, اور اگر ہمارا جانا ہو شکاگو تو ہماری تیاری کچھ اور, مائنڈ سیٹ بھی اور ہوگا, تھکیں گے بھی اور طرح سے, ریسٹ بھی اور طرح سے, پورا پلان سب کچھ بدل جائے گا. ہم چھوٹے اسٹینڈرڈس کیوں رکھتے ہیں اپنے بزنس کے سامنے؟ اور جب اللہ کا شکر ہے وہ گاڑی چلتی رہے, اللہ نے روزی دی ہوئی ہے. بھائی یہ پیراڈائم کہاں سے لیا آپ نے؟ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جان ماریں گے اور اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا اس پہ اللہ کا شکر. اور مسلمان کا ویژن چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, اگر وہ ویژنری ہے تو ہونا چاہیے, کم سے کم جنت اس کا جو ہے وہ گول ہونا چاہیے. یعنی یہ تو الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں سے سیکھا, دیکھا, سنا کہ ان کا گول چھوٹا ہو.
دوسری بات یہ ہے کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کے محتاج ہے کہ مجھے 10 مرلے سے بڑی فیکٹری نہیں دے سکتے؟ یعنی ہم نے اگر آئی ایم ایف کو الاؤ کر دے کہ جی آپ لون اپلائی کر سکتے ہیں تو میں اور آپ ایک موبائل فون کے لیے اپلائی کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. میں تو آپ کہیں گے یار جب الاؤ ہے آپ $5 بلین تک کی لے سکتے ہیں امداد مثال کے طور پہ, تو فیکٹری لگاتے ہیں نا یار. بالکل صحیح. تو آئی ایم ایف تو کیا اور پوری دنیا کیا اور اس کی ذات کیا, تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کامران بہت شکریہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سے بات کر کے بہت سارے جو ہے وہ مسکنسیپشن بھی کلیئر ہوئے, آئیڈیاز بھی آئے, اور اس امت مسلمہ کی بنیادی طور پہ ایک مستقل مزاجوں پہ کیا ذمہ داری ہے اس کو سمجھنے کا بڑا موقع ملا. ناظرین, اس وقت یقیناً ایک دکھ کا عالم ہے, ایک ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار بھی ہے, حالت جنگ آپ کے سامنے ہے. ہر شخص پوچھ رہا ہے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, لیکن بائیکاٹ کے پیچھے یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بڑی اہم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. سبسکرائب اور لائک چاہے نہ کریں, لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے, اور وہ لوگ کہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ اپنے بزنس کو سٹینڈرڈائز کر سکیں. جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی پروڈکٹ کو ریپلیس کریں کہ جس کا جو ہے وہ شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن کو ہو رہا ہے. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مستقل بنیادوں پہ ایسی پروڈکٹ کا آلٹرنیٹ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلمانوں میں اچھے تاجر جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایسی کمپنیوں کو کمپیٹ کر سکیں کہ جو ان کی کمر توڑ دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.